बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अमेरिका ने कुछ ममालिक से जो मदद मांगी वहाँ से अब साफ इनकार आना शुरू हो गया। नेटो ने भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नेटो में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन उन लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, चीन ने और जर्मनी ने इनकार कर दिया। ये बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं। इन्होंने साफ कहा जनाब कि हम तो ये लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते और हम अपने बहरी जहाज़ नहीं भेजेंगे। इसमें जो जापान के वज़ीर दिफा हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूरोप से ऐसी क्या तवक्को रखते हैं जो ताकतवर अमरीकी बहरिया नहीं कर सकती। यानी आपकी बहुत ताकतवर अमरीकी बहरिया है, वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो यूरोप से आप क्या तवक्को रखते हैं। ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, ना ही हमने उसे शुरू किया है। जंग में शामिल नहीं होंगे, ये जर्मन वजीर दिफा स्टेटमेंट दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये दो टोक जवाब उन्होंने दिया है। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और एक अमेरिका, ये चार मुल्क एक क्वाड के मेंबर हैं और ये इनका बहरिया का एक बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद भी है। अब इसमें अमेरिका जंग लड़ रहा है। भारत ने अपने ऑयल टैंकर निकलवा लिए हैं सौदेबाजी करके ईरान के साथ, जबकि जापान ने इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया। ये इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ज़्यादातर मुल्क खामोश हैं, लेकिन जो मुल्क भी बोलता है, इंग्लैंड ने कहा कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुश्किल सूरत हाल है और ये लड़ाई के ज़रिए से हल नहीं होगी, इसको बातचीत भी करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतों पर असरअंदाज हो रहा है मामला, महंगाई बढ़ेगी और इस सूरत हाल को हल होना चाहिए, लेकिन ये जंग आसान नहीं है, लड़ाई आसान नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, बहुत सारे ममालिक का ना अमेरिका के ऊपर एतबार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक आलमी किस्म की तन्हाई का शिकार हो रहे हैं जो उनकी सियासी शख्सियत को और उनके किरदार को डैमेज कर रहा है। अमेरिका में उन्हें बहुत बुरी तरह डैमेज हो रहा है। यानी अमेरिकन हमेशा से ये सोचते हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है दुनिया पीछे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद, बल्कि तारीख में हम पहली मरतबा देख रहे हैं, हालिया तारीख में, कि एक अमरीकी सदर है वो एक फैसला करता है, पूरी दुनिया पीछे से निकल जाती है। तो अमेरिका के अंदर भी इस बात को बहुत मायूसी से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की वजह से या उनके कारनामों की वजह से आज दुनिया अमेरिका के पीछे खड़ी नहीं हो रही। और ये बात अमेरिकन बहुत माइंड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह अमेरिका में डैमेज हुए हैं। अब इसमें पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक वो खामोशी से ईरान के साथ बातचीत करके अपने तेल के टैंकर निकलवा रहे हैं। अभी एक पाकिस्तानी टैंकर निकला तेल का, ये तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट है और उसमें यह बताया गया कि खाम तेल से लदा हुआ एक ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया। ब्लूमबर्ग ने आज पीर वाले दिन ये रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहाज़ों की नकलो हरकत को, उसका डाटा जो है उसको नोट किया जा रहा है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के ज़ेरे कंट्रोल एक ऑयल टैंकर जिसको कराची जाना है, ये एतवार के रोज़ खतरात से भरपूर इलाकों का सफ़र करते हुए आबनाए हुर्मुज को अबूर कर गया। और ये अब जनाब पाकिस्तान के परचम बरदार ये टैंकर जो है ये अब पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये पाकिस्तान को तेल मिल गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ने भी ईरान से बात करके अपना तेल मंगवा लिया, भारत ने भी ये कर लिया, बांग्लादेश ने भी ये कर लिया, वियतनाम ने तो इमदाद भिजवा दी ईरान को, उनका तेल भी चला जाएगा। तो ईरान कई ममालिक को तेल के टैंकर ले जाने दे रहा है, लेकिन अमेरिका की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। चाइना का तेल लगातार गुजर रहा है आबनाए हुर्मुज में से। अब कई यूरोपीय ममालिक भी ईरान के साथ राब्ते कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि चलें ऑयल आने दें, कंटेनर आने दें, तजारत करने दें। तो ईरान अपनी शराइत के ऊपर ये रास्ते खोल रहा है। यानी आज आबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बेहतरीन हथियारों की तरफ नहीं देख रही। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ नहीं देख रही कि आबनाए हुर्मुज को खोला जाए, बल्कि दुनिया ईरान के साथ बातचीत कर रही है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब ट्रंप की हालत ऐसी है कि उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस बनाई जा रही हैं। अमेरिका के अंदर मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में, यूरोप में, सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है ऐसी वीडियोस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई हैं। यानी एक वीडियो में देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप सड़क पे खड़ा है, हाथ में उसने बोर्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हेल्प मी ओपन हुर्मुज, साथ ईरान का झंडा भी बना हुआ है कि मेरी मदद करो, मैंने आबनाए हुर्मुज खुलवानी है। और उस सड़क के ऊपर से मुख्तलिफ लीडर्स गाड़ियों में गुजर रहे हैं।
پہلے دکھایا جناب فرانس اور برطانیہ کے لیڈر گزرے، انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ پھر جناب جاپان اور کوریا کے لیڈر گزرے، انہوں نے بھی گھاس نہیں ڈالی۔ پھر دکھایا جناب وہ گزر گئے وہاں سے رشیا اور نارتھ کوریا، انہوں نے تو گھاس کیا ڈالنی تھی، وہ کیچڑ اچھال کے چلے گئے ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی کہ وائی نو باڈی ہیلپ می ٹو اوپن ہرمز، کہ میری مدد کوئی کیوں نہیں کر رہا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نا اکیلا پڑنا شروع ہو گیا عالمی سطح پہ، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اکیلا کیا نیتن یاہو نے۔ یہ امریکنز مانتے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پھنس گئے، یہ لڑائی ہماری تھی ہی نہیں۔ یہاں پہ عالمی سطح پہ اب ایک چیز کو سب تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں، تمام میڈیا کے لوگ، تمام جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، امریکن سب سے زیادہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جس وقت خامنئی کو مار دیا جائے گا، یعنی اس نے کہا تھا کہ خامنئی کو مار دو باقی سب آسان ہو جائے گا، عوام خود ہی رجیم تبدیل کر دیں گے ایران کے اندر۔ یہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دلایا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے بھی یقین آ گیا، کچھ عرصہ پہلے ایران میں کچھ مظاہرے بھی ہو رہے تھے، لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے، تو بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ تو اب آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کے بعد 3 ہفتے ہونے والے ہیں، اور ان 3 ہفتوں میں آیت اللہ خامنئی کے بعد جس ایران نے بکھرنا تھا، جہاں پہ رجیم تبدیل ہونا تھا، جہاں پہ عوام نے سڑکوں پہ آ جانا تھا، وہاں پہ عوام آیت اللہ خامنئی کے حق میں سڑکوں پہ آ گئے۔ اور اس کے علاوہ اب تک ایران کوئی 1200 سے زیادہ میزائل داغ چکا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد، اور 3000 سے زائد، لگ بھگ 3300 سے زائد ڈرون بھی ایران نے مارے ہیں پورے ریجن میں، خاص طور پہ اسرائیل پہ اور امریکی اڈوں پہ۔ تو جس ایک انسیڈنٹ کے بعد نیتن یاہو نے یہ وعدہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ خامنئی کو مار دو سب کنٹرول میں آ جائے گا، خامنئی کی شہادت کے بعد سب کچھ کنٹرول سے نکل گیا۔ تو امریکہ کی اور نیتن یاہو کی اسیسمنٹ غلط تھی، اور نیتن یاہو نے امریکہ کو پھنسا دیا ایک دلدل کے اندر، جہاں سے امریکہ یہ چاہتا ہے یا تو وہ باہر آ جائے یا باقی لوگ بھی امریکہ کے ساتھ اس کے اندر پھنس جائیں۔ اب نیتن یاہو کی ایک نئی ویڈیو آئی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، کافی شاپ کے اندر کافی پکڑ کے کافی پیتے ہوئے اپنی انگلیاں بھی چیک کروا رہا ہے کہ میری انگلیاں 6 نہیں ہیں 5 ہیں۔ تو کیا وہ ویڈیو ٹھیک ہے؟ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ٹول ہے گراک، اس میں جب ڈالا گیا تو اس نے بتایا یہ ڈیپ فیک ہے۔ این ڈی ٹی وی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہوز نیو ویڈیو انڈر اسکروٹنی، یعنی نئی ویڈیو جو ہے وہ بھی اسکروٹنی میں آ گئی ہے، اور گراک نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے۔ تو نیتن یاہو گیا کدھر؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یورپ کے ایک ملک میں چھپا ہوا ہے، اور دعوے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جرمنی میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کے اندر ٹریول کرتا رہتا ہے یا امریکہ چلا گیا ہے، اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر ہی کسی بڑے خفیہ بنکر کے اندر موجود ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نیتن یاہو کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس میں وہ مارا گیا، اور کچھ اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ وہ شدید زخمی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بنجمن نیتن یاہو گیا کہاں پہ، لیکن جو ویڈیوز اس کی منظر عام پہ آ رہی ہیں ان ویڈیوز پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تمام ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیں، یہ ویڈیوز ٹھیک نہیں ہیں۔ ایران نے ناظرین ایک وارننگ جاری کی ہے، اور ایران نے یہ بتایا کہ امریکی طیارہ بردار جو جہاز ہیں، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو طیارہ بردار جہاز ہیں یا جو بحری بیڑے تھے امریکہ کے، ان کی اہمیت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے دنیا میں۔ بہت سارے ہتھیار آبسلیٹ ہو جاتے ہیں نا، یعنی وہ ہتھیار ماضی میں بڑے کارآمد تھے اور آج کے دور میں ناکارہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ جہاں پہ وہ ہتھیار صرف بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ امریکی طیارہ بردار بیڑا جو ہے اس کو مدد فراہم کرنے والی زمینی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں یا تنصیبات ہیں ان کو اب ہم نشانہ بنائیں گے، اور یہ جو طیارہ بردار بیڑا ہے اس کا نام ہے یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ۔ اس سے متعلق ایران نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کچھ عرب ملکوں میں تنصیبات ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن میں ہو سکتا ہے، ریڈار میں ہو سکتا ہے، ہتھیاروں کے استعمال میں ہو سکتا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ اس کی ری فیولنگ وغیرہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور پہلے سے انہوں نے خبردار کیا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے اردو میں ٹویٹ کیا، نارملی وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ فارسی میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بابرکت
الہی اور روحانی دنوں میں اور گھڑیوں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ دیکھیں، ایران کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان اس لڑائی کے اندر نہ اترے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ کسی طرح بھی انڈیا اور پاکستان اس لڑائی میں اتر جائیں۔ اب عالمی سطح پہ بار بار ایک خبر چلائی جاتی ہے، ابھی دوبارہ سے نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو یہ بار بار کہا کہ آپ اٹیک کریں ایران کے اوپر اور زیادہ بھرپور اٹیک کریں۔ یعنی وائٹ ہاؤس کے حکام کے حوالے سے نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ جنگ کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بار بار رابطے میں ہیں، اور کئی حکام نے نیو یارک ٹائم کو بتایا کہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران پر سخت حملے جاری رکھیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیلی حکام نے جنگ شروع ہونے سے ہفتوں قبل نجی طور پر ٹرمپ پر ایران پر فوجی حملے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اب یہ خبر دوبارہ سے چھاپ دی گئی ہے، پہلے واشنگٹن پوسٹ میں اور اب یہ نیو یارک ٹائم میں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ اور مارو ایران کو، اور مارو ایران کو؟ مجھے لگتا ہے اس سے پہلے جو خبر آئی تھی اس پہ سعودی عرب کی جانب سے تردید کی گئی تھی، اور سعودی عرب نے صاف کہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ٹھیک نہیں ہے، ہم نے امریکہ کو منع کیا تھا کہ جنگ شروع کرنے کی بجائے مذاکرات کریں۔ اور اب ایک مرتبہ پھر وہی الزام دہرایا گیا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے اندر۔ تو یہ تو محمد بن سلمان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، انہوں نے پہلے تردید کی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کی بھی تردید کریں کہ جنگ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے نہیں کہا کہ ایران کو بار بار مارو۔ لیکن دیکھیں، یہ امریکن میڈیا حصہ ہوتا ہے لڑائی کا، ایک میڈیا وار بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جب جنگ ہو جائے تو پہلا قتل سچ کا ہو جاتا ہے۔ اب امریکہ کی پوری خواہش ہے کہ دنیا کے کچھ اور ملک ایران کے ساتھ جنگ میں اتر جائیں۔ امریکہ نے پوری کوشش کی کہ عرب ممالک اس لڑائی میں اتر جائیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ماحول اتنا سخت کر دیا گیا کہ پاکستان کو طلب کر لیا گیا، لیکن عرب ممالک بڑی سمجھداری سے اس جنگ میں ابھی تک نہیں اترے۔ پھر امریکہ نے کوشش کی کہ چند خاص ممالک کو بلا کر اس جنگ میں اتارا جائے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر امریکہ نے نیٹو کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ وہ اس جنگ کے اتر جائے۔ امریکہ کو بازو چاہیے، بہت ساری مدد چاہیے کہ وہ اس جنگ میں ساتھ امریکہ کے مل کر لڑیں، تاکہ ان کی اخلاقی اور ایک برتری ثابت ہو جائے نا کہ جناب امریکہ نہیں لڑ رہا، پوری دنیا کی یہ لڑائی ہے۔ امریکہ اس کو پوری دنیا کی لڑائی بنانا چاہتا ہے، لیکن پوری دنیا اس لڑائی سے گریز کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے ایران سے جو مطالبہ کیا تھا نا، جب بات چیت ہوئی تھی ایرانی صدر کے ساتھ شہباز شریف کی، تو پاکستان نے ایک تو دیکھیں امریکہ کی جو پیشکش ہے جنگ بندی کی وہ بھی کی گئی تھی، لیکن وہ ایران نے، آپ کو پتہ ہے ان کی شرائط ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب 3 شرائط ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے، نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جائز حقوق دیے جائیں، اور نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے گارنٹی دی جائے کہ ایران پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ تو پاکستان نے ایران سے جو اہم بات کی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر آپ اٹیک نہ کریں، ہم ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں۔ تو اس پہ ایران نے کہا جی ہم سعودی عرب کے اوپر بالکل اٹیک نہیں کریں گے اگر سعودی عرب کی سرزمین سے ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوگا تو۔ اس کے بعد سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی اٹیک نہیں ہونے دے رہے۔ اب ایران کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا بار بار کہ ہم کیوں سعودی عرب پر اٹیک کریں گے، ہم نے تو پاکستان کو کہہ دیا تھا کہ سعودی سرزمین سے ہمارے پہ اٹیک نہیں ہوگا تو ہم سعودی عرب پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ اب یہ جو حملے سعودی عرب میں کچھ ایسی جگہوں پہ ہو رہے ہیں جو فوجی تنصیبات نہیں ہیں، وہ ایران کہتا ہے جی ہم نہیں کر رہے، وہ حملے کوئی اور کر رہا ہے، اور سعودی عرب کو ایران نے یہ آفر کیا کہ آپ اس کی انکوائری کروا لیں، آپ اس کی تحقیقات کروائیں اور پتہ کریں کہ یہ میزائل اور بم آ کدھر سے رہے ہیں، ہم یہ بالکل نہیں مار رہے۔ یہ بات ایران نے صاف کی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی وعدہ خلافی کے اوپر ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے، وہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ سابق CIA اہلکار ہے لاری جانسن، یہ CIA کے سابق آفیسر ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا، مادورو کو وینزویلا میں سے رات کے آخری پہر میں امریکن فورسز گئی، انہوں نے جا کے اٹھا لیا، تو وہ ایسے نہیں ہوا تھا۔ مادورو کو اٹھانے میں جو مدد کی تھی وہ اس کے ڈرائیور نے اور جو اس کے چند قریبی گارڈز ہیں انہوں نے مدد کی تھی کہ امریکہ ان کو اٹھا کر لے جائے، اور اس کے بدلے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ 50 ملین یعنی 5 کروڑ امریکی ڈالر دیے جائیں گے۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا،
جب ڈرائیور نے بھی مدد کر دی اور گارڈز نے بھی مدد کر دی تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حکومت مکر گئی اور انہوں نے کسی قسم کی انعامی رقم نہیں دی. اس بات کے اوپر بڑا رولا پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ 5 کروڑ امریکی ڈالرز دیے جائیں گے انہیں جو مدد کریں گے مادورو کو پکڑوانے میں, اور جب مدد کی ڈرائیور نے اور گارڈز نے تو انہیں کوئی پیسہ نہیں دیا گیا. ناظرین, امریکی اور اسرائیلی جنگوں کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے مقبول لوگ ہوتے ہیں وہ ایکٹرز ہوتے ہیں, فنکار ہوتے ہیں, اور یہ پوری دنیا کو جوڑتے ہیں, ان کی موویز پوری دنیا میں جاتی ہے. یہ اسپین کے ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں جنہوں نے آسکر ایوارڈ بھی جیتا ہوا ہے. ہائر بردن یہ ان کا نام ہے, ہائر بردن ان کا نام ہے. اور انہوں نے جب آسکر ایوارڈ کی تقریب ہو رہی تھی, بھارتی فنکارہ پرینکا چوپڑا ان کے ساتھ کھڑی تھی, وہ ذرا انکمفرٹیبل بھی ہو گئی کہ یہ انہوں نے کیا بات کی ہے. تو یہ اپنے سینے کے اوپر ایک بیج لگا کر آ گئے جس پہ لکھا تھا نو ٹو وار. وہاں پہ ایک نعرہ لگایا یہ ہائر بردم نے, اس نے کہا نو ٹو وار اور فری فلسطین. اس کے اوپر پورا ہال جو ہے وہ تالیوں سے اور شور سے گونج اٹھا. یعنی آسکر ایوارڈ جہاں پہ ساری دنیا کی جو اداکاروں کی کریم ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے, یہ 98 ایوارڈز ہیں جو ہو رہے ہیں 2 سال کے بعد جو 100 ہو جائیں گے پورے, تو وہاں پہ جتنا شور مچا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو فنکار برادری ہے یا جو لوگ پروڈکشن کی دنیا میں رہتے ہیں وہ سارے اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے اور جنگ بند کی جائے. تو جنگ کے خلاف جو ہے پوری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو رہی ہے. ناظرین, ایران کی جانب سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ بھی آیا. ایرانی حکومت نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتوں میں ہمیں 9 مرتبہ شکست دے چکا ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ ایران کو شکست ہو چکی ہے, وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور بعد میں کہتا ہے کہ باقی دنیا آئے اور آ کر ہماری مدد کرے. یعنی اگر ایران کو شکست ہو گئی ہے, وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, تو پھر آپ آبنائے حرمت کو کھولیں اور دنیا کو نارملائز کریں. پھر آپ کو نیٹو کی, دنیا کے طاقتور ممالک کی, ان کی بحریہ کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں, امریکن جو اسلحہ ہے وہ اب اتنا کارآمد نہیں ہے جتنا ماضی میں تھا. دنیا میں جنگ کے اطوار بدل گئے ہیں, طریقہ کار اور سٹریٹجیز بدل گئی ہیں, اور اب اور طرح کے ہتھیار کارآمد ہیں. ایران نے اس کو ثابت کیا, اس سے پہلے آذربائیجان نے اس کو ثابت کیا. رشیا اور یوکرین کی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اور یہ جو بحری بیڑے جن کے اوپر بہت سارے طیارے اور جنگی طیارے ہوا کرتے تھے, یہ ماضی میں بہت طاقتور ہوتے تھے, لیکن ابھی انہیں کوئی خاطر میں نہیں لا رہا. امریکہ جن بیڑوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتا تھا, آگے بڑھاتا تھا, اب انہیں پیچھے ہٹا رہا ہے کہ یہ تباہی نہ ہو جائے. یہ ایک بوجھ بن گئے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بلینز آف ڈالرز ان کے اندر انویسٹ ہوئے ہیں. تو یہ اب امریکن ہتھیاروں کے اوپر بھی دنیا کو وہ اعتبار نہیں رہا. مہاتیر محمد کا ایک بڑا شاندار ایک انٹرویو ہے, اس کا ایک حصہ میں آپ کو سناؤں گا نیکسٹ ویلاگ میں, اب کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.